बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। क्या अनहोनी हो रही है कि पंजाब के रहनुमा मज़ामती रहनुमा बन रहे हैं और मज़ामत इस तरह की है कि जिससे कि बहुत सारे सवाल भी जन्म ले रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बल्कि दिल खोल के रखने की कोशिश की है। बहुत सारी बातें वो कह गए और बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं कही। क्या आधा सच जो है वो भी दुरुस्त होगा कौम के लिए? उनको पूरा सच कहना चाहिए अगर वो समझते हैं कि पूरा सच उनके पास मौजूद है। मसलन आज उन्होंने पहली बात तो ये कि जरदारी साहब के ऊपर बात की कि वो इंडेमनीफाई कराने के लिए आए, जो कि पार्लियामेंट के इक़दामात थे मुशर्रफ साहब के, और उन्होंने ये भी कहा, वजह बता दी कि उन्हें क्यों निकाला, और उनकी वजूहात में बड़ी वजह ये थी कि उन्हें इस वजह से निकाला कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ उन्होंने गद्दारी का ट्रायल शुरू किया। जरदारी साहब को उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको समझाया कि मसलहत से काम लें, जो कि वो उन्होंने नहीं लिया। बहुत सारी और बातें भी कही। मैं चाहती हूँ ज़रा आप सुन लें और उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ज़रा सुनिएगा। मार्च 2014 में बनी गाला में इमरान खान से मिला था। उन्होंने धांधली के मौजू पर तो कोई बात नहीं की, ना ही किसी एहतजाजी तहरीक का इशारा दिया, लेकिन उधर परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे में जैसे तेज़ी आई, लंदन में ताहिरुल कादरी और इमरान खान की मुलाकात हुई। बज़ाहिर धांधली को मौजू बनाकर इस्लामाबाद में धरनों का फैसला कर लिया गया। कौन था वो अंपायर? वो जो कोई भी था, उसकी मुकम्मल पुष्पनाही उन धरनों को हासिल थी। ऐलान किए गए कि वज़ीर आज़म के गले में रस्सी डालकर घसीटते हुए बाहर लाएंगे। धरनों के ज़रिए मुझ पर लश्कर कशी करके मुझे यह पैगाम देना मकसूद था कि मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने के नताइज अच्छे ना होंगे। उन्हीं दिनों एक इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह का पैगाम मुझ तक पहुंचाया गया कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊं, और अगर ये मुमकिन नहीं तो तवील रुखसत पर चला जाऊं। ये उन्होंने कहा, और उसके बाद फिर ये भी कहा उन्होंने कि उनकी मुलाकात, जो कि उन्होंने बताया अभी, इमरान खान साहब से हुई थी, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। जिसके बाद कि ये धरना शुरू हो गया। फिर एम्पायर की उंगली की बात की। एम्पायर कौन था ये भी उन्होंने पूछा। एम्पायर ने क्या किस किस्म के फ़ैसले किए ये भी उन्होंने कहा, और ये भी कहा जो कोई भी था उसकी मुकम्मल पुष्टपनाही उन धरनों को हासिल थी। मियाँ साहब जो है वो अब धरना एपिसोड 2 पे हैं, और पनामा और उससे पहले जो परवेज़ मुशर्रफ की कहानी थी ये भी उन्होंने बताया कि वो आ रहे थे कोर्ट में, वो अचानक जो उनका काफ़िला था वो कहाँ मुड़ गया, क्यों मुड़ गया, ये तो ख़ुद वैसे एज़ प्राइम मिनिस्टर मियाँ साहब को पता होना चाहिए था और उनको तफसील भी बतानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने बहुत बड़ी जंग का आगाज़ कर दिया है, और ये जंग एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। क्या ये मज़ामती जंग है? क्या ये जंग कामयाब होगी? और इसका ये वक्त कितना सही है, कितना गलत है? इस वक्त पे ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मियाँ साहब को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या मियाँ साहब ने सारी कश्तियाँ जला ली हैं? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। सेनेटर भी हैं, चेयरमैन सेनेट, साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीदा नामों में से है, जो कि बहुत सारी बातों से आगाह है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, कौन इनको नहीं जानता, हमारे उस्तादों में से हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद लतीफ़ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको सुनते हैं और बहुत शौक़ से सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब आपका भी ज्वाइन करने का। सबसे पहले ज़िया साहब, ये जो मियाँ साहब ने वजूहात बता दी आज के, उनके नज़दीक क्यों निकाला? ये वजूहात ठीक है। मसलन उन्होंने ये भी कहा, मैंने खारजा पॉलिसी को नए रुख पर उस्तवार करने की कोशिश की, मैंने सर झुकाकर नौकरी करने से इनकार किया। यानी उन्होंने कहा कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो आप समझते हैं कि मियाँ साहब ने किसी अनदेखी, जिसका अंजाम नहीं पता, उस जंग का आगाज़ कर लिया? नहीं, ये तो मियाँ साहब का करियर बताता है कि हमेशा इस किस्म की जंग वो करते हैं। अगर आपको याद होगा, असलम बेग के साथ, आसिफ नवाज़ के साथ, फिर जहांगीर करामत साहब के साथ, फिर मुशर्रफ के साथ, और अगेन राही शरीफ साहब के साथ भी शुरू हो चुकी थी जंग। तो ये कोई मियाँ साहब जंग कर रहे थे या दूसरी तरफ से भी? मियाँ साहब, अगर आप, मैंने दो तरीके से देखा जा सकता है कि मियाँ साहब को ज़रूरत क्यों पड़ती थी इस किस्म की पोजीशन लेने की। असलम बेग के ख़िलाफ़, आसिफ नवाज़ के ख़िलाफ़, जहांगीर करामत के ख़िलाफ़,
مشرف کے خلاف، راہی شریف کے خلاف، تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا کہ بھئی اس طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو رہی ہو کہ مثال کے طور پہ ایک بات انہوں نے کی اس پریس کانفرنس میں کہ کسی ISI کے چیف نے ان کو میسیج بھجوایا کہ آپ ریزائن کر دیں. تو ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہو، اس زمانے کے میں نے ISI کے چیف تھے پاشا صاحب سے، تو اگر پاشا صاحب کو جواب دینا چاہیے اس بات کا کہ آیا انہوں نے کوئی ایسا میسیج بھجوایا یا نہیں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو. تو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کیسے ریئیکٹ کرے گا اس سچویشن میں؟ تو وہ ظاہر ہے کہ لاجیکل نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں زرداری صاحب نے مجھے کہا مصلحت سے کام لو، تو میں نے کہا کہ کب تک مصلحت سے کام لیں گے؟ یہ انہوں نے آج آن ریکارڈ یہ بات کی. کیا واقعی مصلحت سے کام لیا جانا چاہیے تھا یا میاں صاحب کو واقعی ٹکر دینی چاہیے تھی جو وہ دے رہے تھے؟ دیکھیں، ایک سچویشنز الگ الگ ہوتی ہیں اور اپروچ بھی الگ الگ ہوتی ہے. جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے، اگر ان کی سیاست دیکھیں تو ان کی اپنی کوئی پوزیشن نہیں رہی ہے. ایک قسم کی وہ ایکٹنگ پوزیشن میں ہے اس وقت. پوری پارٹی جو ہے، پارٹی کا کریکٹر پاپولس رہا ہے، لیکن زرداری صاحب نے جب سے ٹیک اوور کیا کہ وہ پاپولس کریکٹر جو ہے نا وہ غائب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس سچویشن میں بے نظیر صاحبہ کس قسم کی ریئیکٹ کرتی، یا زرداری صاحب کا اگر آپ ان کی اپنی پرسنالٹی کو دیکھ لیں، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ان کی پرسنالٹی پہ، ان کی اپنی پرسنالٹی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے مصلیحتاً ان کے سمجھ میں آئی ہو یہ بات کہ مصلیحت زیادہ ضروری ہے بنسبت ٹیک آن کرنے کی. بالکل، وہ اس وقت کے زمان 2008 کی وہ بات کر رہے ہیں. بخاری صاحب آپ تو ساتھ ہی ہوں گے اس وقت اور آپ بہت ساری چیزوں کے گواہ بھی ہیں. وہ کیوں چاہتے تھے کہ توثیق کی جائے جنرل مشرف کے احکامات کی، اقدامات کی، قوانین کی؟ پارلیمنٹ سے کیوں توثیق چاہتے تھے زرداری صاحب؟ شکریہ آسما. دیکھیں کہ سنس 20th April 2017 اور پھر 28 جولائی 2017 میاں صاحب کا جو رویہ تھا اور جو معاملات زیر تجویز سے عدالتوں میں اس کے بارے میں وہ بڑا مختلف تھا. اور آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ پروبیبلی انہوں نے پریمپٹ کیا اس ججمنٹ کو ججمنٹ جو آنے والی ہے اس کے بعد جو واویلا کیا جائے اس سے پہلے کر لیا جائے. آج جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی وہ تقریباً وہی سوالات جو ان کو 128 سوالات دیے گئے ان کے جوابات تھے، انہوں نے پبلک کیے کہ میں نے یہ رسپونڈ کیا. دیکھیں، زرداری صاحب کی پالیسی جو تھی ہمیشہ کے سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ، اور ہم نے 2014 میں بھی اس سسٹم کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس وقت کی گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کیا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ سسٹم. لیکن 2008 سے 13 تک جو آپ کی حکومت تھی جس میں میمو بھی آیا، جس میں اور بڑی چیزیں آئیں، تو وی فیسڈ آل دوز تھنگ نا، وی فیسڈ آل دوز، مگر آئیں. دیکھیں یہ پرابلمز آئیں اور وہ ہم نے فیس کی. اگر دیکھیں جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارچ 2014 میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت یہ نہیں تھا، لیکن اگر اگست میں یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے ان کے خلاف، تو ہم تو سمجھتے تھے کہ اس طرح گورنمنٹس کو گرانا کہ ایک جلسہ جلوس کر کے، تو پھر یہ کانسٹیٹیوشنل میجرز تو نہیں ہونے چاہیے. ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کی موجودگی میں جو بھی کام ہو اس آئین کی پروویژنس کے مطابق ہو. اگر کسی کو گلا شکوہ ہے کوئی نو کانفیڈنس لے کے آتا ہے، لیکن میاں صاحب کو یہ جو باتیں آج انہوں نے کہی ہیں، یہ اس وقت اس پہ سٹانس ان کا کو مختلف ہونا نہیں چاہیے تھا. اس وقت یہی سٹانس ہونا چاہیے تھا. اور بینگ اے پرائم منسٹر، چیف ایگزیکٹو، تو ان کی کوئی ذمہ داری تو بنتی تھی. صحیح. ISI چیف اوور اینڈ ابو دا چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری نہیں ہوتے، اور قانون لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو جنرل پاشا کو جواب دہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ابھی جنرل پاشا وڈ رسپونڈ ٹو اٹ نا، یہ تو ان کا ڈومین ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں، اچھا جو کہتے ہیں مشرف علی پھر وہ باتیں کہ اس کو باہر کس نے جانے دیا، پھر یہ بہت ساری باتیں اس سٹیج پہ. آپ میں سمجھتا ہوں کہ جب 5 سال یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، قوم الیکشن پروسیس میں جانے والی ہے، یس، اور اس الیکشن ٹائمنگ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں سوال صحیح ہیں، ٹائمنگ غلط. نہیں، میں یہ سوال دے تھے، اگر یہ سوال صحیح تھے تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے کوئی
اقدامات اٹھائے. ٹھیک، آپ یہ کہہ رہے ہیں سوال بھی غلط ہے. ان کو اس وقت روک لینا چاہیے تھا. صحیح ہے. پھر اس وقت یا تو پھر آپ نے کمزوری دکھائی. بالکل آج جو آپ بات کر رہے ہیں تو بینگ اے پرائم منسٹر آپ نے کمزوری دکھائی. آپ نے جو آج کہہ رہے ہیں جی میں نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا, تو آپ نے تو نوکری کو ایکسیپٹ کر لیا نا. بالکل یہی بات ہے. میں اس سے پہلے کہ مصدق صاحب کے پاس آؤں, شاہد لطیف صاحب, جو نیر بخاری صاحب بات کریں وہ کہہ رہے ہیں میں نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا, تو پھر یہ انہوں نے مشاہد اللہ خان صاحب کو بھی برخاست کیا, پرویز رشید صاحب کو بھی اپنی نوکری سے نکالا. وہ کس کے اشارے پہ نکالا؟ اور پھر ایک اور اہم سوال کہ یہ دھرنوں کی ایپیسوڈ تھی تو صحیح, کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس تھا, اور یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بھی ہے. اگر میاں صاحب نہ بھی کہیں, بہت سے لوگ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس کے اندر تھا یا اس کے پیچھے تھا, تو کیا وہ اس پہ کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات میرا خیال یہاں سے شروع کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ میں سر جھکا کے نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا, لہٰذا مجھ پر حملہ کر دیا گیا. اگر وہ نوکری نہیں کرنا چاہتے تھے, بالکل یہ 2 پوائنٹس تو آپ نے صحیح بات کی کہ پرویز رشید صاحب, فاطمی صاحب اور ان کے اپنے جو ایسے تھے, وہ تینوں کو قربانی کا بکرا, جی میرا مطلب ہے تینوں کو قربانی کا بکرا جو بنایا, یہ کیوں بنایا, کس کے ڈر سے بنایا؟ کھڑے ہو جاتے نا. اور بائی دی وے, اب جب کہ ڈان لیگز پارٹ 2 آ گیا, تو ابھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ وہ تو ڈان لیگ 1 بھی صحیح تھا. اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت اس کا مطلب آپ نے پھر نوکری کی. تو اس لیے اس سے پہلے کہ آپ اتنے بڑے نعرے لگائیں, کم از کم گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے انسان کو کہ میں یہ جو ڈائلاگ بول رہا ہوں اس میں جان کتنی ہے. لوگ سننے والے پاگل نہیں ہیں, بیوقوف نہیں ہیں. تو ایک تو نوکری کرنے یا نہ کرنے کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف کہ میرے ارد گرد گھیرا جو تنگ کیا گیا, یہ اس وقت سے رونا رو رہے ہیں 2014 سے جب دھرنے شروع ہوئے. مجھے یہ بتائیں کہ دھرنے بیٹھے بیٹھے شروع ہو گئے تھے؟ جب عمران خان نے کہا تھا کہ یہ 4 حلقے ہیں, ان کی چھان بین کرواؤ, وہ واقعی 2 سال تک مختلف جگہوں پہ جا کے دروازوں پر دستک دیتے رہے, اور جب ان کو نہیں سنا گیا تو وہ دھرنوں کی صورت میں سڑکوں پہ آ گئے. یہ تو جمہوریت میں ہوا کرتا ہے, احتجاج تو کیا جاتا ہے. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ طاہر القادری کو اس کے ساتھ کون لے آیا؟ بھائی طاہر القادری کے 14 بندے مار دیا آپ نے. یہ تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے کہ لوگ اس کو بھول چکے ہیں. جب آپ 14 بندے مار دیں گے دن دہاڑے, اور منسٹر, پرائم منسٹر, چیف منسٹر پنجاب کہیں گے کہ میں نے تو یہ معاملہ صبح 9 بجے دیکھا, یعنی رات سے دنیا ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہی ہے. کوئی جھوٹ کا بھی ایک لمٹ ہوتا ہے نا. اس حد تک جھوٹ نہ بولیں کہ گوارا کرنا مشکل ہو جائے. تو کیا ڈاکٹر طاہر القادری کی وجہ نہیں بنی تھی دھرنے میں آ کے بیٹھنے کی؟ یہ سارے کے سارے جو حقائق ہیں, ان کو آپ چھپا کر کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, یہ اب ایک اسٹیبلش سی ہو گئی بات کہ میاں صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان کو اس وقت پہ نہیں کرنی چاہیے, اور جبکہ وہ خود پرائم منسٹر رہے, ان کو ان موقعوں کے اوپر دھرنے کے فوراً بعد آ کے بتانا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس کے پیچھے امپائر کون ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ وہ غالب کا ایک مصرع ہے کہ نگاہ کی ہم نے پیدا رشتہ ربط علائق سے, یعنی جو ریلیشن شپ, پیٹرن آف ریلیشن شپ بٹوین دی آبجیکٹس ہوتا ہے, اس سے انسائٹ پیدا ہوتی ہے. یہ جتنی بھی انہوں نے گفتگو فرمائی ہے, اگر یہ کوئی ڈسپیوٹڈ گفتگو ہے تو اس کو ڈسپیوٹ کیا لیتے ہیں. اگر اس ملک میں مارشل لاء نہیں لگے تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ قیاس آرائی کر رہے ہوں. اگر اس ملک میں نظریہ ضرورت کے تحت وہ چیزیں ویلیڈیٹ نہیں ہوئیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ قیاس آرائی ہو. اگر بھٹو صاحب کی پھانسی نہ ہوئی ہوتی تو ہم آج غالباً کہتے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے بات کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن اگر یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں اور پھر 1990 کے اندر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے, کبھی عدالتی فیصلوں کے ذریعے حکومتیں بدلتی رہی ہیں, الٹتی رہی ہیں, اس میں کیا رول کس ادارے نے پلے کیا, ہم اکثر نہیں بات کرتے. مگر ادارے تو نہیں تھے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہاتھ میں تھیں. پولیٹیکل پارٹی, بی بی کی پہلی حکومت آئی جے آئی کی طرف سے ہوئی برخاست, وہ کون تھا آئی جے آئی میں اس وقت؟ سر اصغر خان کیس آپ کے سامنے ہے, تو پھر پورا سچ کہنا چاہیے. میں تو جی پورا سچ آپ کے پروگرام میں کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ تو آ کے ضرور کہتا ہوں. آپ جب بھی اس کا ذکر کرتی ہیں میں کہتا ہوں آپ کی, اور میں ہر ہفتے کرتی ہوں. آپ ہر ہفتے مجھ سے پوچھتی ہیں, میں ہر ہفتے آپ کو کہتا ہوں کہ کئی ایسے تاریخ پہ مواقع آئے ہیں جس میں ہم غلط تھے,
اور میں نے ہر دفعہ آپ کو کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، میاں صاحب نہیں کہہ رہے. میاں صاحب نے آپ کے سامنے بھی کئی مرتبہ کہا ہے, آپ آف کو دا یاد ریکارڈ ہوگا. کا ہے سر, آن دا چلیں ریکارڈ. آن دا ریکارڈ بھی کہلوا دیں گے, مگر آپ کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے جو پنجاب کی ہاؤس میں بات ہاؤس کی, کے انہوں اندر نے کہا گفتگو غلط کی ہے, انہوں نے ایک مرتبہ نہیں, انہوں نے ابھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر گیلانی میمو بھی صاحب غلطی اگر گیلانی صاحب غلط بھی تھے تو وہ غلطی کی سزا یہ نہیں تھی, ہمیں اس وقت نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. دوسری طرف میمو کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے. یہ تمام چیزیں ان میں سے ہو سکتا ہے تمام آف دا ریکارڈ ہو, میرے خیال میں نہیں, کچھ میمو والی آن دا ریکارڈ ہے. کچھ آن دا ریکارڈ ہیں, کچھ آف دا ریکارڈ ہیں, مگر یہ بات بڑی واضح شکل میں ہو رہی ہے. بات یہ کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور یہ جو ہمیں جن کو میں چیزوں کو کہہ رہا ہوں کہ پیٹرنز آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان کو توڑنا ہے تو ان پہ گفتگو تو کرنی ہوگی. آپ کو اگر میاں صاحب سے مایوسی ہے یا آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب اچھے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں تو مان لیتے ہیں تو یہ جو مفروضے کے طور وہ پہ. اس وقت کے ISI چیف یعنی جنرل پاشا کی جنرل کو پوائنٹ پاشا آؤٹ تو میرے خیال میں 2013 میں اگر آپ کو پھر یاد ہو جنرل ظہیر ریٹائر ہو الاسلام چکے کو وہ ہوئے کہہ رہے ہیں نا, تھے, جی تو جنرل پاشا کا تو میرے نہیں خیال ذکر بنتا ہے کیونکہ وہ تو الیکشن سے پہلے ریٹائر ہو جی, چکے تھے. وہ تو ان کے اوپر دوسرے الزام تھے کہ انہوں نے PTI کو شاید کھڑا کیا ہے. 2014 کا دھرنا اس وقت جنرل ظہیر الاسلام تھے. اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ حکومت خود چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے. جب آپ حکومت میں نہ ہوں تو باہر نکل کے آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے, ایسا نہیں کہ آپ ریاستی سیکرٹ جو ہے وہ یہاں کر رہے ہیں, لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے منصب کو سوٹ نہیں کرتی تو ہیں. یہ آپ اب اس وقت نظر بات ضرورت کے تحت اس وقت سچ جو ہے وہ آپ یہ کہہ میں بھی سکتے ایک شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ سچ کو پابستہ حالات بناتے کیوں ہو, خواب کی ریت سے سورج کو چھپاتے کیوں ہو. تو سر یہ تو ہمیں سنانا چاہیے. سچ کو پابستہ حالات بنا دیا. نہیں آپ چلے یہ تو مان لیں, میں نے اسی وجہ سے کہا کہ آپ کوئی وقت کا تعین کر لیں. آپ یہ کہیے کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے کیونکہ 1990 ہوا ہے تو 2018 میں یہ بات ہم نہیں کریں گے. آج طے کر لیجئے کہ ہم 2026 سے شروع کریں گے یہ بات. کوئی وقت تو ہوگا, کوئی وقت تو ہوگا جب ہم اس طرح کی دلیلیں نہیں دیں گے, اس طرح کے اشعار نہیں سنائیں گے ایک دوسرے کو, اور ہم بولیں گے کہ شاید کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. شاید ہمارے ملک کو ایک جمہوری طریقہ کار سے اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو جمہوری طریقہ کار سے بڑھانا ہوگا. ہمارے ہاں اہل دانش بھی جو ہیں وہ آدھی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف پر جلتے ہیں, وہ بھی بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے. درست کہہ رہے ہیں آپ بالکل. اچھا ایک اپنی طرف سے ایک پلان بنایا ہے. آج ایز آف ٹوڈے وہ حکومت میں بھی ہیں, پرائم منسٹر ہیں وہ ایکچولی, شاہد خاقان عباسی از فرنٹ مین, اور اپوزیشن میں بھی ہیں, اینڈ ایز اے وکٹم. اور انہوں نے جو اس قسم کی جو یعنی سین کریٹ کیا ہے اس میں اپوزیشن جو پیپلز پارٹی اور PTI دونوں دھوکہ کھا گئی. وہ بجائے اس کے کہ حکومت پہ فوکس کریں, انکمبنسی کا فائدہ اٹھائیں, وہ وکٹم پہ انہیں فوکس کر دیا ہے, جس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہو رہا ہے پبلک کے اندر. لیکن ممبئی ہم لوگ کا تو ان کو فائدہ نہیں ہوا جو فائدہ ہوا ہے. اچھا, بہت سے لوگوں نے انہیں سب کچھ پتا تھا کہ کیا ہوا تھا بامبے میں. اور یہ بھی نہیں کہ یہ یہاں کی قوم, ہماری پاکستانی قوم کوئی بیوقوف قوم ہے, سب کو پتا تھا. جیسا کہ آپ نے ابھی ہم نے کہا کہ آدھا سچ تو سب کو پتا ہے. وہ سارا پورا سچ جو ہے جن کو چاہیے کہ وہ آ کے کہیں کہ ہاں یہ ہوا تھا, یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, یہ ہم جنہوں نے حرکت کی ہے ان کو ہم سزا دیتے ہیں, یہ ان کے پاس ہے جن کے پاس یہ سارے ایویڈنس ہے. اور یہ تو خود سابق وزیر اعظم کے پاس بھی ہیں. وہ جو کہانی آپ بھی سنتے تھے ہم بھی, کہ وہ ایک سٹیج پہ انہوں نے بلایا اس وقت کے آرمی چیف کو اور ان کے سامنے کچھ آڈیو ویڈیو یا آڈیو ٹیپس رکھی. آپ اس زمانے کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے چیئرمین تھے درانی صاحب, ان سے پوچھ لیں, محمود درانی کے پاس انہیں سارے ثبوت موجود ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت فائدہ ہی وہ سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس وقت سینٹر اسٹیج پہ, انہیں بجائے اس کے کہ لوگ اس بات پہ بحث کریں کہ عمران خان کی جو 100 دن کی جو پروگرام ہے اس پہ بحث کریں, وہ اس وقت جو ہے میاں صاحب کے اوپر بات کر رہے ہیں. بالکل, یہ بخاری صاحب یہ تو پولیٹیکل فائدہ ان کو ہو رہا ہے, اور وہ انہوں نے دیکھیں اس کو اپرچونٹی میں بدل دیا. جو نیب کورٹ کے سامنے وہ جاتے تھے اس کو بھی انہوں نے اپرچونٹی میں بدل دیا. لیکن دو باتیں ہیں, ایک تو پولیٹیکلی آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کہاں کرنا ہے, اور پولیٹیکلی اپنے آپ کو پروموٹ کہاں کرنا ہے, اور ایک لیگلی آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کہاں کرنا ہے. ابھی میاں صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں اس کا ڈیفینس ان کے پاس کیا ہے, اور آبویسلی یہ پچھلے 1.5 سال سے سارا سلسلہ چل رہا ہے, اور ایک ایلیگیشن ہے, ایک ایکوزیشن آئی, اور اس کو انہوں نے ریبٹ کرنا ہے یا اس میں ایک ڈیفنس میں اپنی انوسنس دینی ہے.
उस तरफ तो वो तवज्जो दे नहीं रहे। पानामा केसेस के ऊपर, पानामा केसेस के ऊपर बिलखुसूस ये रेफरेंस जो चल रहे हैं उस पर अपने वो डिफेंस तो लीड नहीं कर रहे, वो अपने केस को उन लीगल सियासी बना पैरामीटर्स दिया ना उस पे केस को। देखें, वो उधर तो अपना डिफेंस नहीं। देखिए वो कोई भी कोर्ट का कोई ऑर्डर है, कोई कन्विक्शन है, उसको तो फिर कोर्ट्स के ज़रिए ही जो फोरम्स अवेलेबल हैं उसी के ज़रिए अंडू किया जा सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी, अभी जो केसेस चल रहे हैं वो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है वो आज के ये स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होने के बाद तो इट्स अ मैटर ऑफ अनदर 10 days प्रॉबेबली वो उसके जिसमें फैसला हो जाएगा। फैसला हो जाएगा। दो और एक्यूज जो हैं उनके स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। और मियाँ साहब ने जितनी बातें सारी की ये कोर्ट में भी उन सवालात के जो जवाबात उनमें दिए और फिर ये कहा कि मैं कोई अपना डिफेंस विटनेस नहीं लाऊंगा। फिर अगर कोई मौक़िफ़ आप इख्तियार करते हैं तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए यू हैव टू गिव एविडेंस। आपने फिर क्यों कहा कि मैं कोई अपनी सफाई में गवाह पेश नहीं करूंगा? तो आपकी तो सॉलिटरी स्टेटमेंट आ गई ना। या तो फिर आप अगर एक एलेज करते हैं तो उस जो एलेज करते हैं उसको प्रूव करने के लिए भी आपके पास मटेरियल होना चाहिए, और वो जो मटेरियल आपके पास है वो आप कोर्ट के सामने लेके आएँ। और फिर रहा बात ये कि जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की, मैं समझता हूँ ये आफ्टर थॉट है ना। अगर ये पॉलिटिकल माइलेज लेनी थी इनको और ये सारी बातें कहनी थी कि जी मुझे प्रेशराइज किया गया, तो फिर इसका आगाज़ 20 अप्रैल से करते, 2017 से, फिर 28 से ऑनवर्ड इन्होंने शुरू किया। उसके बाद से हुआ exactly। 20 अप्रैल और 28 जुलाई के दरमियान बड़े कैटेगरी ये स्टांस इन्होंने JIT में नहीं लिया, या तो फिर उधर लेते। आज जो आके इन्होंने नैब कोर्ट में लिया तो फिर उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए फर्दर कोई एविडेंस तो लेके आते। बिल्कुल, यही बात है शाहिद लतीफ़ साहब कि क्या ऐसा तो नहीं कि अब इस वक्त पे मियाँ साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर को हिट कर रहे हैं बार बार, तो इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है उसका तो फेस कोई नहीं है, उसका स्पोक्स पर्सन भी एज सच कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज वो हो रही है, कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकती है। और हम कैसे कह दें कि ताली सिर्फ एक हाथ से बजी, यानी सिर्फ मियाँ साहब जो हैं वो गलत थे, बाकी दूसरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ। देखिए, पहली बात तो ये कि हम जनरलाइज बातें ना करें तो बेहतर होगा। मियाँ साहब की हमदर्दी में अभी भी मैं जो बात सुन रहा था, मसलन हम उन चीजों को कोट करते हैं बॉम्बे के बारे में जो आपको सूट करती हैं, यानी हम में ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं और जाहिर करना चाहते हैं, जैसे मियाँ साहब ने एक 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहते हुए बयान दाग दिया कि दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई। यानी दुनिया में कहीं ऐसे होता है? अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा, जब रेमंड डेविस का किस्सा आया, क्या वो डिप्लोमेट था? वो शख्स टीवी पे आया और पूरी दुनिया के सामने उसने वो बात की जो मुल्क के मफाद में थी। ऐसे नहीं हुआ करता। मैं कोई बंबई के हक में या उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि अपने कौम और अपने मुल्क के मफाद में जिस मुल्क ने 3 मरतबा आपको वजीर आजम बनाया, आप उसके खिलाफ बयान नहीं देते। इंडिया में बजाते खुद उनका हाई रैंकिंग IG पुलिस का ऑफिसर ये लिख चुका इंडिया में बैठे हुए कि ये ड्रामा हिंदुस्तान ने खुद किया, और उसने कहा अजमल कसाब को नेपाल से 2 साल पहले रिसेंटली जो किताब आई है असद दुरानी साहब की, उसमें तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मुंबई, ये कुलभूषण वाली भी और उससे पहले जो मुंबई हुआ था उसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए था ताकि ये मामला आगे बढ़ता नहीं। तो जनरल असद दुरानी साहब हैं या महमूद दुरानी साहब? असद दुरानी साहब अभी है, महमूद दुरानी साहब जब NSA थे उसकी बात कर रहे हैं। मुझे पता है जी, दोनों दुरानी जी, मैं दोनों दुरानीस की बात कर रहा हूँ। एक दुरानी इंसिडेंटली अमेरिका में एम्बेसडर भी रह चुके, जी जी जी, लिहाजा इस बात को मत भूलें। दूसरे असद दुरानी साहब जो हैं उन पर बहुत सारी बातें हैं, वो PPP के जमाने में बाहर एम्बेसडर भी चले गए थे इनसे बातचीत करके, ये भी मत भूलें। तो जहां अपने जाती मफादात लोगों ने उठा लिए हों और आज उनको याद आ जाए कि सच क्या है, लिहाजा मैं उनकी बात पे ज्यादा यकीन नहीं कर सकता। मगर मैं ये कह रहा हूँ जी सर, मुझे मुकम्मल कर ले। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मुल्क से बाहर लोग बैठे हुए इस बात को नहीं मान रहे। जर्मनी में एक स्कॉलर ने 900 पेजेस की किताब लिखी और उसने बताया कि ये हिंदुस्तान का सारा अपना ड्रामा था, बाहर की दुनिया नहीं मान रही। लेकिन हमारे साबिक वजीर आजम ने कहा, वो कह रहे अपनी पसंद का सच, वो कह रहे असद दुरानी साहब का अपनी पसंद का सच, महमूद दुरानी साहब वो सही बात वो भी नहीं कर रहे। बहुत से लंबे सवालात हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि अगर
مارشل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تو پرویز مشرف صاحب کے وہ آپ کلپ چلا کے سنا دیں انہیں، جس میں انہوں نے ٹریننگ کا ذکر کیا ہے، کہا کہ ہم بھیجتے تھے، ٹرین کرتے تھے، یہ ہمارے دوست تھے جی، انہوں نے نام لیا ان تنظیموں کا جن جو امپلیکیٹ ہوئی ہیں، تو آپ ذرا وہ چلا دیں، جنرل صاحب کو دکھا دیں، ان کے متعلق بھی ضرور انہوں نے بھی کوئی پاکستان کا بیچ دیا ہوگا کہیں سودا وعدہ کر کے. وہ پاکستان کے صدر تھے، انڈر اوتھ تھے، چیف آف دی آرمی سٹاف رہے، ان سے لمبا نہ کوئی صدر رہا نہ کوئی چیف آف دی آرمی سٹاف رہا. جنرل اسد درانی اگر غلط تھے تو جنرل محمود درانی بھی غلط تھے، اگر دونوں جرنیل جو درانی ہیں وہ غلط تھے تو کیا جنرل حمید گل بھی غلط تھے؟ ان کا کلپ ان کو سنوا دیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بامبے کے اندر ہم انوالو تھے. اگر چلیں ان کو بھی چھوڑ دیں. جنرل عباس، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا نام تھا ان کا، اطہر عباس صاحب نے جو کہا تھا کہ کچھ ریٹائرڈ ہمارے افسران اس میں ہو سکتا ملوث ہوں لیکن ہمارے کوئی حاضر سروس نہیں تھے، وہ ان کو سنوا دیں. اگر وہ نہیں تو وہ ایف آئی آر نکال دیں جو اس وقت کی حکومت نے درج کی تھی، اس کی کاپی ذرا چلوا دیں کہ خود حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. ایف آئی آر تو ہے نا، اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے. ریاست جو ہے وہ انوالو، کیونکہ اس سوال پہ جو میاں صاحب پوچھ رہے ہیں، اس سوال پہ یہ جاتا ہے امپریشن کہ شوڈ وی الاؤ، یعنی یہ ان کا نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وائی ڈڈ وی الاؤ، وہ کہہ رہے ہیں کیا ہماری سرزمین استعمال ہونی چاہیے تھی، کیا ہمیں یہ تمام جو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ لشکر، ابھی آپ کے یہاں فیض آباد کے اندر آپ نے دیکھا کیا ہوا، تو کیا ہمیں ان کو کلیمپ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں ہمارا بھی فیلئر ہے. یہ جنرل صاحب اگر کرٹیسائز کریں اس وقت ایئر مارشل صاحب تو وہ صحیح بات ہے کہ ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکے، ہم یہ لشکر ختم نہیں کر سکے، کم کیے ہیں، کم ہوئے، بیکاز ہماری جو پرانا جو بوجھ تاریخ کا ہم اٹھائے پھر رہے ہیں، یہ ہمارے کبھی دوست رہے، کبھی ہمدرد رہے، کبھی ہیرو رہے، اب ولن بن گئے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں. تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اس بات کو ذرا چھوڑ دیں. میں ذرا دو تین اور باتیں کوئکلی کروں گا. ایک تو مجھے بڑا افسوس ہوا جو ضیاء الدین صاحب نے فرنٹ مین کہا ہے وزیر اعظم کو. ان کا حق ہے، جمہوری ملک ہے، ان کو آزادی اظہار کی آزادی ہے اظہار کی اپنے. کہاں آزادی ہے سر؟ ہم تو بس سمجھ اس کے باوجود انہوں نے ہمیں کہہ دیا، باقی کسی کو نہیں کہا. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کتنی آزادی ہے. فرنٹ مین تو وہ نہیں ہے. میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں 8 مہینے سے، اور بہت سے لوگ جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو مذمت کر دی اپنے قائد کی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اعلامیہ دے دیا مذمتی سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فرنٹ مین نہیں ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. وہ بہت انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، کسی سے انسٹرکشن نہیں لیتے، پارٹی سے مشاورت کرتے ہیں، اور یہ پرانے وزیر اعظم بھی کرتے تھے اور تمام وزرائے اعظم کرتے ہیں. تو مجھے اچھا نہیں لگا، مگر ان کا حق ہے. آپ ایک سچائی کا کمیشن بنا دینا اگر یہ ساری بات غلط ہے. یہ تو پیپلز پارٹی جب کہتی تھی تو آپ نہیں آپ کہہ رہے ہیں، آپ مان جائیں. دیکھیں انہی کی ابھی تو خود 2 دفعہ زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے. ذرا میری بات مکمل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انہی کی بات، ہم ہارے یہ جیتے، ہم غلط تھے یہ صحیح تھے. اب سچائی کا ایک کمیشن بنا دیں اور پچھلے 70 سال کے تمام معاملات جو ہیں وہ پبلک ڈومین میں لے آئیں تاکہ سچ سے کیا بھاگنا. یہ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ میرا بڑا فیوریٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ جب میاں صاحب نے ہم سب لوگوں کو بلایا تھا تو میں نے ان کے سامنے یہ گزارش رکھی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں یہ سب باتیں ہوں تو سچائی کمیشن میں کیجئے. تو میری بات میں ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب اس نقطے پہ ہم نے بریک لی تھی کہ سچائی کمیشن پیپلز پارٹی بار بار کہتی رہی لیکن وہ نہیں بنا. وہ کیوں نہیں بن سکا؟ دیکھیں آبویسلی باقی جو پولیٹیکل فورسز تھی وہ ایگری نہیں کر رہی تھی اس پہ. ابھی جب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اب اس کو آپ 2 اینگل سے دیکھیں. ایک ہیں کرمنل کیسز. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو ان کرمنل کیسز کو وڈرا کر کے اور اس کو کمیشن کے سامنے لایا جائے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ از ٹو فیس اٹ کہ نو این آر او ان کو علیحدہ کر دینا. نہیں، میری بات سنیں. یہ جو کیسز ہیں یہ آبویسلی ان کے اوپر ایک لائبلٹی ہے. ایک ان پہ الزام ہے، ایل گولٹن منی کا الزام ہے، اس کو ڈسچارج کرنا ان کی ذمہ داری ہے انڈیویجول کیپیسٹی. ایک جو انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کوئی بات ہے تو پھر اس پہ پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ اگریوڈ رہی ہے. سب سے زیادہ زیادتیاں تو ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہیں. وی ہیڈ ٹو فیس اٹ. اور بہت ساری پولیٹیکل فورسز بھی ہاتھ شامل کر لیتی تھیں. اب اس مناسب بات یہ ہوگی کہ پارلیمنٹ از دا فورم. گورنمنٹ ان کی ہے، پرائم منسٹر ان کا ہے، مطالبہ بھی پتہ نہیں کس سے کر رہے ہیں. اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ود ہوم ریکنسیلیشن. پہلی بات تو یہ مفاہمت کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ ریکنسیلیشن؟ میں نے صرف سچائی میں نے کہا سچائی کمیشن مفاہمت نہیں ہے، میں نے ایڈ کیا. آپ نے ایڈ بائی دا وے یہ آج کی پالیسی ہے پی ایم ایل این کی. اس کا پتہ نہیں پوائنٹ نمبر 17 ہے. ایون ان کے پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا ہے
یہ جن کے ایڈوائزر ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا، لیکن ان کے پرائم منسٹر نے یہ فلور آف قومی کمیشن بھی بنا دیں اور سچائی کمیشن بھی. ہاں اس پہ انہوں نے کہا بات یہ کہ اس پہ پھر لیٹ اٹ بی ڈیبیٹڈ ان دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ میں جتنی پولیٹیکل فورسز بیٹھی ہیں ان کو آن بورڈ لیں اینڈ ٹیک اے ڈیسیژن، ٹیک این انیشیٹو. لیکن اس کو مکس اپ نہ کریں. وہ جو کیسز جو نیب کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہیں آپ یہ سمجھیں گے جی ان کو پیک اپ کر دیے جائیں، تھنگ شوڈ بی وہ کیسز تو چل رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں سزا ہو جائے گی، ان کو چھوڑ دیں. یہ 70 سالہ تاریخ کے اوپر ایک کمیشن بنا دیں. آپ کا ڈیفینس کیا ہے، اٹ ڈیپینڈس آپ کا ڈیفینس کیا ہے. لیکن اس ایشو کو میں مناسب بات یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ دیکھنا. لیکن آپ کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی اگر کرمنل تمام اپروپریشنز کو علیحدہ؟ سوری میں معافی چاہتا ہوں سر. بات یہ ہے کہ لیٹ اٹ بی ڈیبیٹڈ آن دی فلور آف دی ہاؤس. بہت ہاؤسز پہ لے کے جائیں اس کو، پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے بات کریں اور اس پہ جو پارلیمنٹ ریزولو کرے موو اکارڈنگلی. ویسے کیوں نہیں ہونا چاہیے مارشل صاحب یہ بات اگر پارلیمنٹ کے اندر آتی ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، کس کس وزیر اعظم کو کیسے بھیجا گیا ہے اور کون قتل ہوا، کس کو پھانسی چڑھی، کس کو، اس پہ کیوں نہیں بات ہونی چاہیے پارلیمان میں؟ ضرور ہونی چاہیے، مگر کون سی پارلیمان میں؟ یہ دیکھیں سارا معاملہ جو گڑبڑ ہوا یہ تو پاناما کیس کے بعد ہوا. کیا اس سے پہلے یہی حکومت اپنی جگہ پہ نہیں تھی؟ آپ نے بھی بار بار ذکر کیا پی 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 کی طرف سے تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے زور و شور سے اس پر دستخط بھی ہوئے تھے. وہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس کا کوئی جواب کوئی دے سکتا ہے؟ آج جب پاناما کی اتنی شدت سے وہ ہیٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں یاد آنے لگیں. اس کے بعد بمبئی بھی یاد آ گیا، اس کے بعد اب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی یاد آ گیا. ہر چیز کا ایک وقت ہوا کرتا ہے نا. میں تو بلکہ اس کا سپورٹر ہوں اور میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جیسے ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا ہونا چاہیے. اور کم از کم ہمارا جو ماضی ہے یعنی پاکستان ٹوٹ گیا، ہمارے سامنے آج تک وہ اس کی رپورٹ نہیں آئی. محمود الرحمان کمیشن کا میں نہیں پتا. اتنے بڑے بڑے پاکستان میں واقع ہوئے، ہمارے وزیر اعظم جو بالکل ایبٹباد کمیشن ہے، اس میں بہت ساری اور کمیشن بنے، وہ سب کچھ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوا بائی دی وے. تو رپورٹیں جو ہے وہ یہ کمیشن اس وقت بنے سارے اچھے کمیشن، وہ رپورٹ نہیں آئی. آج ہم سارے یہ باتیں کر رہے ہیں. بھائی جب آپ نے یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو یہ دونوں حکومتوں نے کام کرنا تھا نا. دونوں ملک کی سب بڑی پارٹیز ہیں، یہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کو اس کی چیزیں یاد آتی ہیں جب آپ ذاتی طور پہ مشکلات کا شکار ہو جائیں. ایسے وقت میں پھر یہ چیزیں ٹھیک نہیں لگتی. مطلب اس کو اگر ایک جملے میں کہو بالکل شاہد لطیف صاحب کہ گل ویلے دی پھل موسم، مطلب یہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. میں صرف وائنڈ اپ آپ کے پاس سے نہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات. میں نے اسی وجہ سے بڑی صاف شفاف الفاظ میں کہا کہ اسے نکال دیں. یہ تمام معاملات جو کرمنل کیسز چل رہے ہیں ان کو نکال دیں. ان کا ذکر نہیں کر رہے. آج پاناما کیس پہ بے شک کاروائی ہوتی ہے، نو این آر او، کوئی ڈیل نہیں، کچھ نہیں ہے. مگر آپ باقی جو چیزیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن کا یہ ذکر کرتے رہے، آپ چاہتی ہیں، ہم چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں تو کر لیں. سر آخری 8 دن رہ گئے، پرائم منسٹر کیوں نہیں بنا دیتے ایک کمیشن؟ جاتے جاتے بنا دیں، ایک سچائی کمیشن تخلیق کر دیں. کل میں نے آپ کو ملایا تو پارلیمانی کمیٹی، ہم تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے پوچھ نہیں سکے. میں ان کو لایا صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ ان سے فرمائش کریں، لیکن آپ کی فرمائش میں واپس لے کر جاؤں گا. ضرور. آپ کیوں نہیں کیے؟ جاتے جاتے ایک کمیشن کیوں نہیں بناتے تاکہ وہ بات کرے، وہ ریٹائرڈ لیکن یہ نیئر صاحب ضرور ہمیں پھر سپورٹ کریں گے. بات یہ میں نے بڑی سیدھی سی بات کی ہے. سپورٹ کریں گے. انہوں نے کہا بھٹو صاحب سے شروع کرے، انہوں نے کہا میں کرتا ہوں. زرداری صاحب نے کہا آپ شروع کریں بھٹو صاحب. obviously دیکھیں نہیں، آپ تو ویلا بھی کر رہے ہیں. نہیں، ہم نے تو بہت زیادہ. آپ تو پہلی دفعہ کہیں آپ اظہار کر رہے ہیں. میں تو درخواست کر رہا ہوں. ہم تو چلے درخواست بھی کر رہے ہیں. آپ تو پہلی دفعہ بھگت رہے ہیں، ہم نے تو بہت پہلے سے بھگتا ہے. سمجھ آئے گی؟ آپ تو ابھی سے چیخیں مارنا شروع کر دیا. ہم نے چیخیں نہیں مارنی. یہ اچھا، اب چونکہ آخری مراحل میں ضیاء صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب اس کا ہوگا کیا؟ کیونکہ یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو پچھلے 70 سال سے کہیں نہ کہیں شروع ہے، چل رہی ہے، اس کا انجام کبھی نہیں ہوا. میاں صاحب اس ڈیبیٹ کو دوبارہ اوپن کریں این الیکشن سے پہلے، اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر یہاں تک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن والی بات ہے تو سچائی جو ہے نا وہ تو بات کریں نا، سچ بات کریں نا. یعنی دونوں پارٹیز مسلم لیگ اور پی 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 دونوں نے سفرنگ کی ہے. دونوں کسی نہ کسی اسٹیج پہ اسٹیبلشمنٹ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ گئی ہیں اور سفرنگ ہوئی ہے. یعنی بھٹو صاحب کے پھانسی سے لے کر چلے آپ بی بی کا قتل تو، اور پھر مسلم لیگ نے بھی سفر کیا ہے ایٹ دا ہینڈز آف
the real rulers of this country. अगर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होगी तो बिटवीन दैट पार्ट यानी एस्टैब्लिशमेंट एंड सियासतदानों में होगी। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी और PMLN बैठ जाएं जैसा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी, उसको उसी विदिन नो टाइम उसको उसका प्लेटफॉर्म फिर पार्लियामान होना चाहिए, पार्लियामान जो कि रजा रब्बानी साहब ने भी ऑफर किया। पीपल्स पार्टी कहती है कि पार्लियामान रजा रब्बानी ने जो चीज़ ऑफर की थी तो वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। इन्हें अगर वो हो जाए तो इन्हें जाहिर है कि असल हुक्मरान इस मुल्क के जो हैं वो आकर सामने खड़े होकर बताएं कि इन्होंने हरकत क्या की है 70 साल में। 70 साल में इस मुल्क के साथ उन्होंने किया क्या। मैं सियासतदानों को ब्लेम करता हूँ एक हद तक, ये नहीं हो सकता जब तक द रियल रूलर्स विलिंगली तो फिर मियां साहब ऐसा क्यों वापस कह रहे जाना हैं? चाहिए। फिर मियां साहब क्यों कह रहे हैं? आखिरी सर चंद सेकंड। वो अपनी कोशिश कर ले रहे हैं क्योंकि इस वक्त जैसे कि मैंने कहा शुरू में उन्हें पता है उनके साथ होना क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जंग भी लड़ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अगर ये जंग मियां साहब ने वाकई लड़नी है और वो अंजाम से बाखबर हैं कि इसका अंजाम बिलखैर हो सकता है तो फिर इस मौजू को ज़रूर आगे बढ़ाएं। अदरवाइज़ पता नहीं इस तरह के हालात में, इस दौर में, इस वक्त ये सच काबिल बर्दाश्त है या नहीं। फैसला आपका।